अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम, मुक़र्रर किया उस अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दीनी दीन में से, माँ जो, वस्सा बिही हुक्म दिया है जिसका, नूह को, वल्लदी और वही दीन, औहैना जो वही किया हमने, इलैका आपकी तरफ, व माँ और वही दीन है, वस्सैना बिही इब्राहीमा कि हमने हुक्म दिया जिसका इब्राहीम को, मूसा को, ईसा को, अन अकीमुद्दीना कि तुम दीन को कायम करो, खड़ा करो, वला ततफर्रकू फ़ीही और ना तुम बिखर जाओ, फ़ीही इस दीन के मामले में। यानी अगर दीन की इकामत होती है तो वो इत्तिहाद से होती है, इंतिशार से और इफ्तिराक से, जुदा होने से दीन की इकामत नहीं होती, दीन को खड़ा नहीं किया जा सकता। इत्तिहाद सबसे बुनियादी कड़ी होती है कि जो किसी एक दीन के मानने वाले हैं, अगर वो मिलकर बहम इकट्ठे होकर अगर कुछ करें तो सब कुछ कर सकते हैं, और अगर वो चाहें कि हम जुदा जुदा रहें और गलबा भी हमारे ही दीन का हो जाए तो फिर गलबा नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां हों तो मुक्का 5 उंगलियों का होता है जिसमें पूरी तवानाई और पूरी कुव्वत होती है और दुश्मन के दांत भी उखाड़ देता है। एक उंगली वो खुद टूट जाती है, दूसरे का नुकसान कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह मिसाल है, अगर मुसलमान चाहते हैं दीन के मानने वाले कि हमारा गलबा हो, तो सबसे बुनियादी कड़ी जो अल्लाह ने बताई, पहले अपने अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद की फ़िदा पैदा करें, और यही नबियों को हुक्म था। कबुर अलल मुशरिकीना, बहुत गिरा है मुशरिकों पे, माँ वो चीज़, तदऊहुम इलैहि कि तू बुलाता है उनको, इलैहि जिस बात की तरफ, जिस चीज़ की दावत देता है वो बहुत गिरा होती है। याद रखो, अल्लाहु यजतबी, अल्लाह पसंद करता है, चुन लेता है, इलैहि अपनी तरफ, मन यशाउ जिसको चाहता है, व यहदी और रहनुमाई देता है, रहनुमाई करता है, इलैहि अपनी तरफ, मन युनीबु उसकी जो रुजू करता है। एक तो अल्लाह का वो मंशा भी होता है और दूसरा बंदे के अंदर भी क्या होती है, मन युनीब। हिदायत किसको मिलती है? जो अक्सर जगह ये मामला चलता है ना कि हिदायत तो अल्लाह कहता है कि मेरी मर्ज़ी पे होती है, गुमराही भी मेरी मर्ज़ी पे होती है। तो जहन में इश्काल आ जाता है बंदे के कि जब सारा कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से, मंशा से हो रहा है, तो अगर कोई इंसान गुमराह हुआ तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, हिदायत मिली वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से मिली। तो अल्लाह ने यहाँ पे फरमाया कि जिसको अल्लाह अपनी तरफ चुनता है तो वो मंशा अल्लाह की होती है, लेकिन वयहदी इलैहि मन युनीब, रहनुमाई हिदायत जिसको मिलती है, बंदे के अंदर भी क्या होती है, मन युनीब वाली खुसूसियत होती है कि वो रुजू करना चाहता है, वो आना चाहता है, जुस्तजू करता है उस रस्ते की, तो हम उसकी रहनुमाई कर देते हैं, रास्ता उसके लिए आसान बना देते हैं। तर्जमा फिर देखो, वह यहदी और वो रहनुमाई करता है, इलैहि अपनी तरफ, मन उस आदमी की, युनीब जो रुजू करता है, जो उसकी तरफ आना चाहता है, अल्लाह उसकी रहनुमाई कर देता है, और जो जाना चाहता है उसको कहता है जा, चला जा, हमें कोई परवाह नहीं है। वमा तफर्रकू और नहीं वो मुतफर्रक हुए, नहीं वो जुदा हुए, इल्ला मगर, मिन बादी इसके बाद, मा जाअहुमुल इल्मु जब आया उनके पास इल्म, बग़यम बैनहुम आपस में दुश्मनी करते हुए, बुग़्ज़ रखते हुए, आपस में दुश्मनी करते हुए। सिर्फ बुनियाद उनकी क्या थी कि इख्तिलाफ पड़ गया, अब उस इख्तिलाफ को बाकी ही रहना चाहिए, कोई एक अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जैसा कि अब भी होता है, मुनाजरे होते हैं, दलाइल के अंबार लग जाते हैं, किताबों के ढेर पड़े होते हैं, जाहिर भी हो चुका होता है, मजलिस के आखिर तक अगर कोई समझने के लिए आया हो तो उसके लिए जाहिर भी हो जाता है कि मेरे दलाइल की क्या हैसियत है और दूसरे के जो दलाइल हैं वो किस अंदाज के हैं, मैं सच्चा हूँ या वो सच्चा है, उसको पता चल चुका होता है दोनों में से एक को। लेकिन जो क्या किया जाए, जो बंदे का अंदर है वो उसको मानने नहीं देता, जो बुनियादें पहले से खड़ी हैं, जो दीवारें खड़ी हैं वो टूट नहीं रही। ये कब हुआ? जब इल्म आ गया। ये नहीं था कि उसके पास इल्म नहीं था तो वो पूछने के लिए आया था दूसरा गिरोह
اور یہ بتانے والے تھے، ایسا نہیں تھا، دونوں کے پاس علم موجود ہے، اور کس بنیاد پہ اختلاف ہو رہا ہے؟ علم کی بنیاد پہ اختلاف ہو رہا ہے آپس میں، بجائے اس کے کہ ایک اتحاد کی فضا بناتے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مل کے بیٹھتے اور اس مسئلے کا ایک متفقہ حل امت کو دیتے اور خود بھی پریشانی سے نکل جاتے۔ کیوں جی؟ یہ بہتر نہیں تھا؟ یہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ کہا جائے کہ آج بھی چیلنج ہے، تم اپنے دلائل لے آؤ، ہم اپنے دلائل لے آئے، تو وہ افہام و تفہیم تو ختم ہو گئی نا۔ مناظرے کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے، اگر بحث مباحثہ کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں بھی سمجھنے کو تیار ہوں، تم بھی سمجھنے کے لیے آنا، ٹھیک ہے، دونوں ہی سمجھنے کے لیے آئیں گے، آپس میں بیٹھ کے ہم اپنی مجلس میں طے کر لیں گے کہ کون سی بات سچ ہے، کون سی بات سچ نہیں ہے، ایک متفقہ مسئلہ نکل آئے گا۔ لیکن چونکہ بنیادیں جو ہیں بہت گہری دشمنی کے اوپر ہیں، اس لیے اب یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا کَلِمَاتٌ، اور اگر نہ ہوتا کلمہ سابقت من ربک کا جو گزر گیا تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى مقررہ وقت کا، جو اللہ نے وعدہ کیا نا کہ ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے، اس نے فلاں فلاں وقت تک اس مذہب نے زندہ رہنا ہے، ان لوگوں نے زندہ رہنا ہے، اگر وہ اللہ کا وعدہ نہ ہوتا لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اللہ ہی فیصلہ کر دیتا، رولا ہی سارا مکا دینا سی اللہ نے، ایک گروہ کو ختم کر دینا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے لکھا ہوا عیسائی بھی زندہ رہیں گے، یہودی بھی رہیں گے، انہوں نے رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے۔ جس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے اس وقت تک ان کا جو ہے اس طرح یہ سسٹم چلتا رہے گا، وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو ہر ایک جو عیسائی ہے یا یہودی ہے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ہی پڑے گا، ہر ایک کو جی ایمان لانا پڑے گا، یعنی جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین لے کے آئیں گے وہ دین محمدی کی اتباع کا حکم لے کے آئیں گے، اس دین کی اتباع لازم ہوگی۔ اچھا تو بات چل رہی ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دی وارث بنائے گئے ہیں کتاب کے، من بعدہم ان کے بعد، لفی شکن البتہ یقیناً، لام یقین کے لیے، یقیناً لفی شکن شک میں ہے، منہ اس کتاب کی طرف سے، مریبن ایسا شک جو بے چین رکھنے والا، مریب بے چین رکھنے والا شک۔ جب یہ پہلے والا جو گروہ تھا وہ گروہ گزر گئے، اس دین کے ماننے والے مثلاً یہودی ہیں تو پہلی نسلیں گزری، جب بعد والے اس کتاب کے وارث بنے، انہوں نے کتابوں کو پڑھا تو ان کو کوئی یقین حاصل نہیں ہو سکا، کتابوں کے ساتھ کام ہی اتنا ہو چکا تھا، اتنی تشریحات کتابوں کے اندر اپنی طرف سے داخل کر دی تھی، اصل کتاب پاس نہیں رہی تھی، تو اب وہ کبھی بھی قطعاً صحیح اطمینان نہیں حاصل کر سکتے، اور یہی معاملہ دین اسلام کے ساتھ کیا۔ علماء نے اتنا اختلاف، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اتنا گہرا اور وسیع کر لیا کہ آج اگر صحیح مسئلے کی تلاش کے لیے نکلا جاتا ہے تو شک کے کانٹے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ سچ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے، حق کو نکالنا اس میں سے مشکل ہو جاتا ہے، کیسے پہچانا جائے کہ حق کیا ہے، اتنا مشکل کر دیا، اتنے وہ ڈھیر لگا دیے ہیں دلائل کے اپنی جانب سے۔ ہاں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے کام، بہت مشکل ہو جاتا ہے، عالم کے لیے مشکل ہوتا ہے تو سوچو امی کے لیے کتنا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا۔ اقامت دین کے لیے سب سے بنیادی چیز یہی ہوتا ہے کہ متفقہ ایک پینل تمہارا اپنا ایک بنا لو، ایک فتویٰ بنا لو، ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، جب تک یہ نہیں ہوتا تو یہ اور اختلافات تمہارے ختم نہیں ہو جاتے، ایک متفقہ بات پہ نہیں پہنچ جاتے، تب تک اقامت دین ممکن نہیں ہے۔ اور اگلی آیات پڑھیں تو جس طرح کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت دین کے 10 طریقے بتا دیے، فَلِذَلِكَ اسی کی طرف، فَادْعُوا یہ لام جو ہے یہ الہ کے معنی میں، فَلِذَلِكَ پس اسی کی طرف، فَادْعُوا پس آپ دعوت دیں، پہلا کام کیا ہے؟ اس دین کی طرف دعوت، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اور پھر استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، دو کام،
گنتے جانا ہے. ولا تتبع اہواءہم، اور نہ آپ پیچھے چلے ان کی خواہشات کے. 3 وقل، اور تو کہہ دے آمنت، میں ایمان لایا بما انزل اللہ من کتاب، جو بھی اللہ نے نازل کی ہیں کتابیں. کتنے ہو گئے؟ 4. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے تاکہ میں انصاف قائم کروں تمہارے درمیان. 5 اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے. کتنے؟ 6 لانا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. کتنے ہو گئے؟ 7 لا حجت بیننا و بینکم، کوئی حجت بازی نہیں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. کتنے؟ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا. کتنے؟ 9 وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ بنیادیں 10 بتا دیں. یہ 10 بنیادی چیزیں بتائی ہیں کہ آپ اقامت دین کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو دعوت کا کام، دوسرا پھر دعوت کے کام پہ ڈٹ جانا، تیسرا دعوت کا جب کام کر رہے ہیں استقامت اختیار کر لی ہے، اب تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، من مرضیاں نہیں کرنی، نہ اپنی نہ دوسروں کی، تب دین محفوظ رہتا ہے. اور چوتھا کام، جو جتنی بھی کتابیں ہیں سب پہ ایمان رکھنا ہے، تب ایک پلیٹ فارم، مضبوط پلیٹ فارم بنتا ہے. یعنی یہ کہنا ہے کہ جس کی جو کتاب ہے وہ اپنے پاس کتاب رکھے، اور انصاف قائم کرنا ہے لوگوں کے درمیان. اور بنیاد یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے. اور باقی رہا یہ معاملہ کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، نماز تم پڑھتے ہو ہم پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں فرق ہے، ہمارے دین کے اوپر عمل کرنے کے طریقوں میں فرق ہے، تو اس کے لیے چھوڑ دینا ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. تے سمجھ آئی؟ کتنی پیاری بات ہے. خود اللہ بتا رہے ہیں کہ اختلافات کیسے مٹتے ہیں، کیسے ختم ہوتے. لا حجت بیننا و بینکم، یہ چھوڑ دو، فیصلہ کیسے ہوگا؟ تمہارے پاس اپنی دلیل ہے، ہمارے پاس اپنی دلیل ہے، ہم تمہیں مطمئن نہیں کر سکتے، تم ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے. لہذا بس ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ یجمع بیننا و بینکم، اللہ ہمیں اکٹھا کر لے گا. یعنی عقیدہ آخرت ذہن میں ہو کہ اللہ نے ہمیں اکٹھا کرنا ہے، تاکہ دیانت داری تمہارے ذہن میں آئے ہر ایک کے، کہ جو مسئلہ میں نے بتانا خوب دیانت سے کام لینا ہے، کوئی خیانت نہیں کرنی، 2 نمبری نہیں کرنی، اس کے اندر اپنی مرضی سے کام نہیں لینا. جہاں صحیح دلیل آ جائے وہاں میں دلیل کا ساتھ دوں، اپنے کسی فقیہ کی امام کی بات کا ساتھ نہ دوں. جو قرآن کی آیت کہتی ہے اور صحیح فہم کہتا ہے اس کا، اور صحیح حدیث کہتی ہے، میں اس کے پیچھے چلوں گا. جب آخرت یاد ہوگی، جب یہ یاد ہوگا کہ ایک دن اللہ کا سامنا کرنا ہے، اگر میں نے اپنے فتوے میں 2 نمبری کی ہوگی، کسی کی مرضی کو آگے رکھا ہوگا، یا کسی کی تقلید میں نے ایسا کیا ہوگا، تو اللہ نے پوچھ لینا مجھ سے، عذاب دیا جائے گا، کتنی امت میری وجہ سے گمراہ ہو جائے گی. تو یہ یاد رکھے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ خاص نصیحتیں ہیں میں سمجھتا ہوں اہل علم کے لیے اور دوسروں تمام جو فرقے والے ہیں ان کے لیے. اگر وہ ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اقامت دین ہوتا ہے. والذین، وہ لوگ یحاجون جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، من بعد، اس کے بعد، من بعد ما، اس کے بعد کہ استجیب لہم، قبول کر لی گئی اس کو قبول کر لیا گیا، یعنی ان کی دعوت کو قبول کر لیا گیا، اس کے بعد بھی جھگڑا کرتے ہیں. حجتہم، ان کی دلیل داحدۃ، باطل ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وعلیہم غضب، ان پہ غضب ہے اللہ کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں آ گیا، میرے بھی ذہن میں آ گیا. کس کے متعلق؟ جو مسئلہ کی تحقیق ہونے کے باوجود غلط بات پہ ڈٹا رہتا ہے، جب تنقیح ہو جاتی ہے، تشریح ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتے ہیں دلائل، مناظرے کے اندر پتہ چل جاتا ہے اس نے اپنے سارے دلائل کھول دیے، میں نے اپنے دلائل کھول دیے، مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے دلائل بالکل صحیح ہیں، لیکن پھر بھی میں ہا ہو کر کے اپنی جیت بنا لیتا ہوں لوگوں کے اندر.
میں کہتا ہوں مولوی تمہاری بات غلط ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے، تم نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، اس کا بھی جواب نہیں دیا، کون جواب دے گا؟ بس یہی خالی کھولی باتیں، یہ بھی بولنے والا جان رہا ہوتا ہے۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، اللہ کے ہاں دلیل یہ باطل ہے۔ اگر اللہ سامنے موجود ہو بالفرد اور یہ مناظرہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہو، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں بول نہیں سکتا، پتہ چل جاتا ہے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دلیل چلنے والی نہیں ہے، میں جان بوجھ کے کھڑا ہوا ہوں، باطل پہ کھڑا ہوں، پتہ چل جاتا ہے، پھر ایسا کام کیوں کرتا ہے؟ تو یہ اللہ کے غضب کو آواز دینا ہے، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ جو باطل دلیل پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے انزل الکتاب، کتاب کو اتارا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، والمیزان، اور انصاف کے لیے انصاف کا ترازو قائم کیا ہے، وما یدریک، اور تجھے کیا معلوم لعل الساعۃ قریب، کہ شاید قیامت قریب ہو، تو اہل علم قیامت سے ڈر جاؤ۔ یستعجل بها الذین، اور کافر لوگ جلدی طلب کرتے ہیں، بہا، اس عذاب کو، اس قیامت کو، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون بہا، جو اس قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا، وہ ڈرتے ہیں اس سے، ویعلمون، اور وہ یہ جانتے ہیں، انہا الحق، کہ بے شک قیامت حق ہے، الا ان الذین، خبردار سنو، بے شک وہ لوگ، یمارون، جو جھگڑتے ہیں، فی الساعۃ، قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، البتہ یقیناً وہ دور کی کس میں ہے؟ گمراہی میں ہے۔ اللہ لطیف، بہت باریک بین ہے، بہت نرمی کرنے والا ہے، بعبادی، اپنے بندوں کے ساتھ، یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہو القوی، اور وہ طاقتور ہے، العزیز، سب پہ غالب ہے، من کانا، جو آدمی، یرید، چاہتا ہے، حرث الآخرتی، آخرت کی کھیتی کو، نزید لہو، ہم اضافہ کر دیتے ہیں اس کے لیے، فی حرثی، اس کی کھیتی میں، آخرت کو چاہتا ہے تو ہم آخرت میں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو چاہتا ہے دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی دنیا میں اضافہ چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو دے دیتے ہیں، منہا، من تبعیدیہ، اس میں سے کچھ، ساری دنیا کبھی کسی کو ملی نہیں ہے، اس میں سے کچھ ہی ملتی ہے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت کی دنیا کی لالچ رکھنے والا، دنیا کا بندہ، اس کو دنیا ملتی بھی ہے تو تھوڑی ملتی ہے، اور آخرت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر امید رکھنی ہے تو آخرت کی امید، آخرت کی کامیابی دلانے والی، کیوں؟ جو دنیا ملنی ہے وہ تو اپنے نصیبے کی مل کے رہنی ہے، لیکن جو دنیا کا بندہ ہو کے رہتا ہے اس کو دنیا وہ نصیب کی ملتی ہے اور آخرت سے محروم رہ جاتا ہے، نیتوں کی وجہ سے اتنا کچھ ہو جاتا ہے، وما لہ، اس کے لیے نہیں ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من نصیب، کوئی بھی حصہ، ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں، شرعوا، جنہوں نے مقرر کیے ہیں، لہم، ان کے لیے، من الدین، دین میں سے، ما، ایسے احکام، لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، ولولا کلمۃ الفصل، اگر فیصلے کا کلمہ نہ ہوتا، جو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، وہ بات ہماری پہلے ہی سے طے شدہ نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو آج ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ابھی، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تَرَى الظَّالِمِينَ، تو دیکھے گا ظالموں کو، مشفقین، وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما، ان چیزوں سے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، وَهُوَ، اور وہ، واقع بہم، وہ واقع ہونے والا ہے، عذاب، بہم، ان لوگوں پہ، ظالموں پہ واقع ہونے والا ہے، اور اس دن جتنا بھی ڈریں گے کام آنے والا نہیں ہے، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، جنتوں کے باغیچوں میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے ہے، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے کہ جس کو جنت کے باغات مل جائیں اور جنت مل جائے تو یہ بہت بڑا فضل ہے، ذالک الذی، یہ جنت وہ ہے، یبشر اللہ، کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے، عبادہ، اپنے بندوں کو، الذین، ان بندوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں تم سے سوال کرتا کسی مزدوری کا، الا المودۃ، معنی صحیح کرنا ہے اس کا، الا المودۃ، سوائے باہمی محبت، سوائے باہمی محبت، فی القربہ، کس میں؟ رشتہ داری میں، فی القربہ، رشتہ داری، رشتہ داروں نہیں،
فی القربا رشتہ داری میں، ومن یقترف اور جو کمائے گا حسنتاً کوئی نیکی نزد لہو ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے، فیہا اس نیکی میں حسناً اچھا اضافہ، ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے۔ اس آیت کے اوپر ایک فرقے کی بنیاد ہے، ایک فرقے کی پوری بنیاد ہے جو کہتے ہیں اہل جو بیت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا بہت بڑا حق ہے۔ جی حق تو ضرور ہے ان کا، لیکن اس آیت کی وجہ سے نہیں۔ اس آیت کا اہل بیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت سے مراد جو صحیح مسلم کے اندر بیان ہوئے، اہل بیت کون ہے؟ عقیل کی اولاد، ٹھیک ہے، اور اس طرح بنو ہاشم کے جو لوگ مسلمان ہوئے، اس طرح حضرت عباس کی اولاد، اور جو ابو طالب کی اولاد میں سے مسلمان ہوئے ہیں وہ الغرض آپ اس کو اکٹھا کریں تو یوں بن جاتا ہے بنو ہاشم کے جو لوگ مسلمان ہو گئے، آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد، تین ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ لوگ جو بنو ہاشم کے لوگ مسلمان ہوئے، دوسرے آپ کی ازواج، تیسرے آپ کی اولاد، چوتھے اولاد کی اولاد، آگے تک، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ اس آیت میں ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ مکی صورت ہے، مکی آیت ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں جو یہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ یہ آیت اہل بیت یعنی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حسن و حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ اس وقت نہ تو ان کا نکاح تھا، نہ وہ جو ہے حضرت حسن و حسین ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس آیت کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ مکی آیت ہے۔ پھر نہیں دیکھیں نا، اگر آیت اتر رہی ہے تو اس کا موقع بھی تو کوئی ہے۔ موقع کیا ہے؟ یہ مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، اور وہ جو نکاح ہے ان کا نکاح وہ جا کے کہاں ہوا ہے؟ وہ مدینہ میں تقریباً 2 سال بعد جا کے ہوا ہے۔ اچھا اب دیکھیے اور بھی بات ہے، اگر رشتہ داروں کے بیان ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ کیا فضائل، رشتہ داروں کی محبت کا واسطہ دیا ہوتا، کہ نبی آپ کہہ دیں کہ میں تم سے دنیا کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا، بس میں یہ کہتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت رکھنا، ٹھیک ہے۔ جو دلیل بناتا ہے وہ کیا کہے گا؟ اس کا معنی وہ معنی کرے گا رشتہ داروں سے محبت رکھنا، یہ معنی کرے گا۔ حالانکہ یہ لفظ ذو القربہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ صرف قربہ ہے۔ قربہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، قربہ کا معنی رشتہ داری ہوتا ہے۔ لیکن یہ القربہ بھائی ذل قربہ ہوتا تو اس میں کون سی چیز مانے تھی؟ ذل قربہ، دوسری جگہوں پہ ذوی القربہ موجود ہے۔ اگر رشتہ دار مراد ہوتے تو رشتہ دار کے لیے رشتہ داری والا ذو لفظ آ جاتا تو معنی ہوتا رشتہ دار، ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یہ آیا صرف القربہ رشتہ داری۔ تو یہ آپ اسی چیز کا واسطہ دے رہے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے واضح کر دی ہے۔ اسی آیت کی تفسیر آپ کی حدیث کرتی ہے۔ آپ نے ان کو اپنے جو وہ سارے رشتہ دار تھے، حدیث میں کیا ہے؟ جتنے قریش کے قبائل ہیں سب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ رشتہ داریاں تھیں۔ آپ نے کیا واسطہ دیا؟ آپ نے کہا، یہ اس آیت کی تفسیر تشریح حدیث سے میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میری بات اگر تم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، نہیں مانتے، میں اپنی دعوت تمہیں پیش کرتا ہوں، نہیں تم مانتے، لیکن اس کے باوجود میں تم سے رشتہ داری کو قطع نہیں کروں گا، سأبلھا ببلالھا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ میں رشتہ داری کو قائم رکھوں گا، جس طرح رشتہ داری کے حقوق ہیں اور میل ملاپ ہے اس کو میں قطع نہیں کروں گا، اس کو ختم نہیں کروں گا، یہ مطلب ہے۔
سمجھ آئی؟ یہ آپس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، امت کو نہیں یہ کہا جا رہا کہ تم میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت رکھنا، اور یہ یہاں لفظ رشتہ داروں بھی نہیں ہے، رشتہ داری ہے، اور آپ کی رشتہ داری صرف بنو ہاشم کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی رشتہ داری پورے قریش کے قبائل میں ہے، آپ کی رشتہ داری قریش میں ہی نہیں، حجاز کے اور بھی قبائل میں، حتیٰ کہ یہودیوں کے اندر بھی ہے۔ جتنی آپ کی ازواج بنی ہیں، سسرال وہ رشتہ دار ہوتے ہیں بندے کے؟ تو بولو، سسرال رشتہ دار ہوتے ہیں کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا هو الذی جعل من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور کیا کیا؟ اس کا نسب بنا دیا اور اس کا سسرال بنا دیا۔ تو رشتہ داریاں دونوں قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں جو خون کے رشتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں سسرال کے رشتے، اور سسرال کے رشتے آپ کو بھی پتہ ہے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو زیادہ گہرا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بولو، بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچوں کا بھی زیادہ تعلق کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ نانکوں کے ساتھ، ننیال کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہاں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں رشتہ داروں ہی کہہ رہے ہو نا تو پورا عرب ہی اس میں آ گیا ہے۔ جن جن قبائل کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں تھیں، 5 خواتین قریشیہ تھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں نے پچھلے جو اسباق تھے ان میں بتایا تھا کہ 9 جو خواتین آپ کی وفات کے وقت یا جن کے ساتھ مجموعی آپ نے شادیاں کی 11 خواتین تھیں، 11 میں سے 5 قریشی تھیں اور باقی ساری دوسرے قبائل سے تھیں۔ تو رشتہ داریاں تو آپ کی بہت بکھری پڑی ہیں، تو اس کا مطلب ہے سب کے ساتھ کیا رکھو؟ محبت کا تعلق رکھو۔ حضرت علی اور فاطمہ خاص نہیں ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو دلیل یہاں سے رہتا ہے حضرت علی اور فاطمہ، حسن و حسین کو اہل بیت کے حوالے سے دلیل لی جاتی ہے، اور مضبوط دلیل ہے ان کی، یہ ہرگز بھی دلیل ان کی نہیں بن سکتی۔ جی پھر چلیں باقی پھر صحیح، تو یہ بھی صورت نہیں پوری ہو رہی، سر وہ مانتے نہیں ہیں۔